गाड़ी से उतरते हुए वो ऑफिस की जानिब बढ़ी। कदम बाएतमाद तरीके से उठ रहे थे, लेकिन उसके अंदाज से उजलत टपक रही थी। घड़ी की जानिब निगाहें दौड़ाते हुए इसने हड़बड़ाकर सामने देखा। बज़ाहिर तो वो सिर्फ 5 मिनट ही लेट थी, लेकिन यज़दान अस्करी के रवैये को खूब पहचानती थी और ये भी जानती थी कि वो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देगा इसे जलील करने का। ये इसकी बदकिस्मती थी या जो भी, वो इसे सामने ही ऑफिस से निकलता हुआ दिखाई दिया। इससे पहले कि वो जाकर अपनी सीट संभाल लेती, यज़दान की तेज नजरों की जद में आकर अंदर तक काम गई। बेमकसद ही अपने दुपट्टे को दुरुस्त करते हुए इसने हाथ में मौजूद फाइल को मेज पर रखा और साथ बैठी अनुषा को मुस्कुराते हुए सलाम किया। ज़ाहरी तौर पर तो वो इसे मुकम्मल नजरअंदाज किए खड़ी थी, लेकिन इस शख्स की नजरों की जद में आ जाना और फिर इसकी आंखों से निकलती हुई चिंगारियां इसके दिल को बेकाबू धड़काने में अपना किरदार अदा कर चुकी थी। और अब वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए इसके करीब आ रहा था। इससे पहले कि वो खुद से इसे मुखातिब करता, इसने फौरन पलटकर यज़दान की आंखों में देखा। अस्सलाम वालेकुम सर। शाइस्तगी से मुस्कुराते हुए इसने बस एक नजर से यज़दान की सुर्ख आंखों में देखने से इज्तनाब किया। हमेशा की तरह डैशिंग पर्सनालिटी, सलीके से बनाए गए बाल और फॉर्मल ड्रेस में वो दिल का लग रहा था, तो सामने खड़ी हुई लड़की भी किसी से कम नहीं लग रही थी। लाइट पर्पल कलर की नफासत से बनी हुई शर्ट के नीचे ढीला ढाला ट्राउजर और सर पर खूबसूरती से जमाया गया दुपट्टा इसके हुस्न में चार चांद लगा रहा था। काजल से लबरेज आंखें और तीखे नकूश जो एक लम्हे के लिए मुकाबिल का सारा गुस्सा हवा करने में कामयाब हो गए। लेकिन इसे अपने लहजे पर काबू पाना था, अपनी गिरफ्त को मजबूत करना था, सो इसने तासुरात में कोई फर्क नहीं आने दिया। मेरा ख्याल है आप लेट हैं, अगर आपको इस बात का अंदाजा हो तो। इसके सुर्ख पड़ते चेहरे को देखकर वो पूछ रहा था और वो हैरत से एक नजर से इसे देखती सर झुका गई। हालांकि वो शख्स जानता था कि वो पूरी रात बुखार में फनकती रही। सिर्फ 5 मिनट, वो भी नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगी कि ना हो। शेर बाबा छुट्टी पर थे तो ड्राइवर और मद्दे मुकाबिल ने सख्ती से इसकी बात काट दी थी। यहाँ मैं आपसे आपकी घरदारी या घर के मसाइल नहीं पूछ रहा। अगली बार कोशिश करें कि आपको ऐसे बेबुनियाद बहाने ना बनाने पड़े। इसकी हसीन सफेद रंगत में सुर्खियां खिलती चली गईं। इसके लिए निहायत तजलील का बायस था कि यज़दान अस्करी सबके सामने से 5 मिनट लेट आने की वजह से इसे बुरी तरह झाड़ कर रख दे। अनुषा ने दुखी नजरों से इसे देखा और फिर सर झुका लिया। सर पर सलीके से लिए गए दुपट्टे को दुरुस्त करती वो अपनी जगह पर बैठने लगी थी, जब एक बार फिर वो पलटा और पलट कर इसके चेहरे को देखा। एक बात और मिस, हरीम की सवालिया नजरें यज़दान के चेहरे पर टिक गईं। ये ऑफिस है, कोई मदरसा नहीं है जहां आप इस तरह की ड्रेसिंग में आती हैं। इस बात का भी खास ख्याल रखा करें। अपनी बात मुकम्मल करके वो पलट चुका था और वो देर तक इसकी पुश्त को देखती रही। दुख इसकी नस नस में उतर आया। न जाने ये शख्स इसे क्या चाहता है, क्यों इसकी जात को तजलील का निशाना बनाकर हर बार इसे हार जाने पर मजबूर कर देता। इससे पहले कि इन हसीन आंखों में आंसू तैरते, पलकें छपक कर आंसुओं को हलक में उतारते हुए इसने सर झुका लिया। वो दूर जा चुका था, लेकिन इसकी खुशबू अभी भी इसके इर्द गिर्द मंडला रही थी। अनुषा ने इसके जाने के बाद अपनी चेयर से उठकर इसके करीब आकर नरमी से इसके कंधे पर हाथ रखा था। रिलैक्स यार। सर को जानती हो, इसकी नर्म मुलायम तबीयत और धीमे मिजाज की वजह से अनुषा इसकी काफी क्लोज हो चुकी थी। वो इसकी असलियत से वाकिफ नहीं थी, वो कौन है, क्या करती है, लेकिन फिर भी इसका पहनना ओढ़ना, इसका बोलने का अंदाज बताता था कि वो खानदानी लड़की है और यज़दान अस्करी के जद में हर बार ही आ जाती है। वैसे सर की भटकती हुई नजरें बता रही थी कि ये कलर बहुत सूट कर रहा है तुम्हें, और इसने सख्ती से आंखें दुखाकर अनुषा को खामोश करवा दिया। सच कह रही हूँ। आंख दबाकर पलटते हुए वो इसके मुस्कुराने पर मजबूर कर गई।
حسین لبوں پر مسکراہٹ صرف ایک لمحے کے لیے ابھری اور پھر معدوم ہو گئی۔ سر جھکا کر وہ بظاہر تو اپنے کام میں مشغول ہو چکی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ شخص کبھی بھی اس پر توجہ نہیں دے سکتا۔ اب انوشا اور باقی لوگوں کو کیا بتاتی کہ وہ نہ صرف اس کے نکاح میں ہے بلکہ رات دن اس کے سامنے رہتی ہے۔ جب اتنے قریب رہتے ہوئے اس کے دل میں نہیں اتر پائے تو یہ ظاہری رنگ روپ اور حسن کی بجلیاں اس شخص پر کچھ خاص اثر نہیں کریں گی۔ صرف چند دن ہوئے تھے اور اسے اس آفس کو جوائن کیے ہوئے۔ نکاح کے اگلے دن ہی وہ تایا جان سے اجازت لے چکی تھی کہ اسے آفس جوائن کرنا ہے، اور نہ جانے کس طرح تایا جان نے اپنے بیٹے کو راضی کر ہی لیا۔ لیکن جب سے وہ یہاں آئی ہر بار کسی نہ کسی طرح وہ شخص اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتا۔ وہ کم تعلیم یافتہ نہیں تھی، بس تھوڑی تجربے کی کمی تھی، ورنہ اس کی ذہانت کے آگے عسکری گروپ آف انڈسٹری میں کام کرنے والے سارے ورکر دھرے کے دھرے رہ جاتے۔ اس کا وہ پورا دن ہی بدمزگی کا شکار رہا تھا۔ شام کے وقت سیدھا گھر آنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ملازمہ سے کہہ کر اس نے بس اپنے لیے چائے منگوائی۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ رات کے نہ جانے کس پہر تک وہ یزدان کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہ ہی اس سے بتا کر جاتا تھا اور نہ ہی اس بار اس سے ایسی امید لگائی جا سکتی تھی۔ صبح بیدار ہوئی تو وہ اس کے پہلو میں سویا ہوا تھا۔ اس نے اپنا بازو حریم کے سر کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اس کے بہت قریب سویا ہو، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ شخص اگر اس کے قریب آ بھی گیا تو صرف اور صرف طنز اور غصے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے اس نے دانستہ طور پر یزدان کے بازو کو تھوڑا سا دور کر دیا، اور یزدان نے اپنی سرخ ہوتی ہوئی آنکھوں کو کھول کر اسے دیکھا اور پھر اگلے لمحے اسے کھینچ کر خود پر گرا لیا۔ میرے بیڈ پر لیٹ کر رات بھر یہاں قبضہ جمائے رکھتی ہو اور پھر میرے ساتھ چھیڑ خانی بھی کرتی ہو۔ بے حد آہستہ سے لہجے میں اسے جتاتے ہوئے وہ اسے قریب کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، اور کل کی بات یاد آتے ہی حریم کا رنگ سرخ ہوا۔ سائڈ پر ہو جائیں تاکہ میں کچن میں جا کر وہاں کے معاملات دیکھوں، اور اس کے بعد آپ کے چڑیا گھر نما آفس کے لیے تیار ہو جاؤں۔ اور ایک لمحے کے لیے اس سے گمان ہوا تھا جیسے یزدان کے لبوں کو ایک ہلکی سی مسکراہٹ چھو کر گزری، جیسے وہ ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ وہ اسے صرف اور صرف کل کی بات یاد دلانا چاہتی تھی، یعنی اس نے کہا تھا کہ یہ مدرسہ نہیں ہے بلکہ آفس ہے، تو وہ اسے جتاتے ہوئے چڑیا گھر کہہ رہی تھی۔ کیا ضرورت ہے تمہیں اس چڑیا گھر کا حصہ بن کر خود کو جانور ثابت کرنے کی؟ وہ بھی کہاں باز آنے والا تھا۔ اسے کمر سے تھام کر اپنے مزید قریب کرتے ہوئے اس کی دھڑکنوں سے کھل گیا، اور تیز دھڑکنوں کے ساتھ وہ اپنے سرخ چہرے کو چھپاتی اسے دیکھتی رہ گئی۔ خود کو بدل کر اپنی اس نفرت کو لگام ڈال لے عسکری صاحب، یہ نہ ہو کہ یہ آپ کو پچھتاوے پر مجبور کر دے۔ اسے ہلکا سا خود پر مزید جھکاتے ہوئے یزدان نے اس کی گردن کو اپنے دانتوں سے دبایا اور وہ سسک کر رہ گئی۔ آنسو اس کی آنکھوں کو بھگونے لگے۔ یزدان عسکری نہ ہی بدلایا اور نہ ہی کبھی اپنی فطرت کو بدلے گا۔ یہ میری زندگی ہے اور اسے میں اپنی مرضی سے گزاروں گا۔ اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے وہ موبائل کی جانب متوجہ ہوا جہاں مسلسل اینی کی کال آ رہی تھی۔ بیزار ہو کر موبائل اٹھا کر وہ بستر سے نیچے اتر آیا، اس پر ایک نظر ڈال کر اپنا دوپٹہ اٹھائیں۔ وہ فریش ہونے چلی گئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ پوری توجہ سے اس کی باتوں کو سن رہی تھی۔ ہاں، میٹنگ کے بعد لنچ باہر ہی کریں گے، تم فیروز صاحب سے کہہ دینا۔ اینی کی پرسنل سیکرٹری کم تھی اور اس کے ساتھ چپکنے والی محترمہ زیادہ بن چکی تھی، اور اینی کے انداز و اطوار اور چپکنے والے رویے کو دیکھ کر وہ ہمیشہ سیخپا ہو جاتے ہیں۔ اس وقت بھی اینی کے نام پر اپنی سرخ رنگت لیے وہ بڑبڑاتے ہوئے اسے برا بھلا کہہ رہی تھی۔ فریش ہو کر وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ آج اسے ہر حال میں آفس میں اس طرح تیار ہو کر جانا تھا جس طرح وہ اینی آیا کرتی۔ اگر وہ اس طرح اس کے نگاہوں کا مرکز بن سکتی تھی تو اس طرح ہی صحیح۔ وہ نہیں دیکھ سکتی تھی کہ اسے کسی اور کے ساتھ اگر کوئی اسے کہتا کہ یزدان عسکری اس کی کمزوری تھا تو وہ تسلیم کر لیتی۔ وہ شخص اس کی انا تھی، ضد تھی یا محبت، لیکن پھر بھی وہ اسے کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر بھی سب کا رویہ بالکل اسی طرح تھا، وہی بیزار سا رویہ۔ وہ زیادہ تر اپنی ماں سے بات چیت کرتی رہی۔ پہلے اسے کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھی اور
تایا تو جیسے جائیداد کی مشکل کے لیے اسے اپنائے ہوئے تھے۔ رہی بات اس شخص کی تو وہ اپنی ماں کے نقش قدم پر چلنے والا شخص نہ جانے کون کون سے گمان اس کی ذات کے حوالے سے پال کر بیٹھا تھا، سو بھلا وہ اس کے بارے میں کبھی اچھا سوچ سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ تیار ہو کر آفس کے لیے نکل گیا۔ جب تک کہ اس نے خود کو آئینے میں آخری مرتبہ دیکھا، مغربی طرز کی ڈارک براؤن کلر کی گھٹنوں تک آتی شرٹ اور اس کے نیچے پینٹ ٹراؤزر، گلے میں مفلر ڈالے، اس نے لیئرز میں کٹے ہوئے بالوں کو اسٹریٹ کر کے کھلا چھوڑ دیا، چہرے پر میک اپ کی ہیوی تہ چڑھا کر لبوں پر حسین رنگ سجائے وہ اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ جو بھی نظر اس پر ٹکتی وہی ٹھہر جاتی۔ اعتماد سے موبائل اٹھا کر وہ باہر نکل آئی۔ شائستہ بیگم کو ملنے کے بعد انہیں خدا حافظ کہہ کر وہ وہاں سے چلی تو آئی تھی، لیکن دل مضطرب ہو کر دھڑک رہا تھا، ہاتھوں کی انگلیوں میں نہ جانے کیوں کپکپاہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ آج اسے دیکھنے کے بعد وہ کیسا رد عمل دیتا، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ اس کی ضد میں آ کر تیار ہوئی تھی کہ اگر وہ اینی کو اپنے ساتھ چپکائے رکھتا تو وہ کیوں نہیں۔ وہ اس پر حق رکھتی تھی، اس کی بیوی تھی، اور پھر سب کے سامنے اس کے حلیہ اور اس کی ذات کو ٹارچر کرنا، اور اب وہ اس شخص سے اکتانے لگی تھی۔ آفس میں جس وقت وہ داخل ہوئی، بظاہر اس نے چہرے پر اعتماد بھری مسکراہٹ سجا رکھی تھی، لیکن اس نے ہر نظر کو اپنی جانب اٹھتے ہوئے دیکھا تھا۔ عجیب سی بے چینی اس کے وجود میں سرایت کرتی چلی گئی۔ چاہے یہ کتنی ماڈرن فیملی تھی، چاہے اس کا باپ عسکری انڈسٹری میں حصہ دار تھا، لیکن پھر بھی ایک بے وجہ سی بے چینی اس کے وجود کا حصہ بن گئی۔ آج تک خود کو کسی دوسرے کی نگاہوں کا مرکز بنانے کے لیے اس نے تیار نہیں کیا۔ انوشا کے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرائی، اور انوشا ابھی تک اسے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آج تو قیامت لگ رہی ہو، لگتا ہے سر کی باتوں کا کچھ زیادہ ہی اثر لے لیا تم نے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکا دیے۔ دور سے اینی کی نظریں اپنے وجود پر اسے چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ حسرت سے بھری ہوئی نظر شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ اس وجود کو دیکھنے کا حق صرف یزدان عسکری کا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ایسا حلیہ بنا کر آؤ گی اور سر کی نظر میں آ جاؤ گی؟ اپنے ڈارک براؤن بالوں کو انگلیوں سے گزارتے ہوئے اینی نے اسے جتاتی ہوئی مسکراہٹ سے دیکھا۔ عورتوں میں ایسا کیوں لگتا ہے کہ تمہاری طرح کی ہر گھٹیا لڑکی کو سر کی نظروں میں یا دوسرے تیسرے کی نظروں میں آنے کے لیے یہ حلیہ اختیار کرنا پڑتا ہے؟ فائلز کو ترتیب سے رکھتے ہوئے وہ کہہ گئی، لیکن اپنے چہرے کی بدلتی ہوئی رنگت کو کنٹرول نہیں کر پائی تھی۔ وہ اپنے آفس سے نکل رہا تھا، شاید اس نے بھی اسے دیکھ لیا تھا، اور یہی وجہ تھی اس کے بے اختیار سرخ ہونے کی۔ اسے اس حلیے میں دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہوا، دل دھڑکا تھا، لیکن اس دھڑکن کو اس نے اپنے حواسوں پر سوار نہیں ہونے دیا۔ نہ جانے کتنی دیر دل نے بےتاب کیا تھا کہ وہ اس کے حسین وجود کو دیکھتا رہے جو آج مرکز نگاہ بنی ہوئی تھی۔ مینیجر کی بار بار اٹھتی ہوئی نظریں، باقی ہر لڑکوں کی معنی خیز سرگوشیاں۔ وہ کوئی بچہ نہیں تھا کہ ان کی باتوں کو سمجھ نہ پاتا۔ وہ خود ایک مرد تھا اور مرد کی اٹھتی ہوئی نظروں کو محسوس کر سکتا تھا۔ یار کیا چیز ہے! آفس میں تو پہلے ہی اس کے آنے سے رونق ہو چکی تھی، لیکن اب لگتا ہے سارا چین اور سکون چھین کر ہی دم لے گی۔ اتنی ہاٹنس! ہو سکتا تھا کہ وہ اس کے حلیے کو نظر انداز کر کے چلا جاتا۔ ہو سکتا تھا کہ صرف اسے جلانے کے لیے اینی کا بازو تھام کر وہ میٹنگ کے لیے نکل جاتا۔ اپنی آنکھوں پر گوگلز لگائے وہ وہیں جانے کے لیے آفس سے باہر نکلا، لیکن مینیجر کاشف کی آواز نے اسے تھم جانے پر مجبور کر دیا۔ شاید وہ کسی اور کو موبائل پر اس کی بیوی کے حلیے سے آگاہ کر رہا تھا۔ آفس میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ یزدان عسکری کی بیوی ہے، حتیٰ کہ اس نے اپنا نام بھی صرف حریم ہی بتایا تھا، نہ کہ حریم عسکری۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس آفس میں یا آفس کے باہر اس شخص کے نام سے وابستہ رہے۔ حالانکہ اس کے بابا کا نام رحمان عسکری تھا، لیکن پھر بھی وہ ہر ایک کو اپنا نام حریم رحمان ہی بتایا کرتی۔ لمحے بھر میں وہ واپس پلٹا۔ کاشف نے اس سے خود کو دیکھتے پایا تو بے اختیار ہی موبائل رکھ کر کام کی جانب توجہ دینے کی کوشش کی، لیکن شاید آج اس کا برا دن تھا۔ وہ جب پہلے اس لڑکی پر سیکھپا کھڑا تھا، سارا غصہ امٹ کر کاشف کی جانب چلا۔ اس نے کاشف کو گریبان سے پکڑ کر دور دھکیلا۔ کاشف حیران و پریشان رہ گیا۔
باقی سب بھی اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ وہ تھر تھر کانپتی کھڑی رہی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے پہلی مرتبہ یزدان عسکری کا یہ روپ دیکھا تھا، وہ بارہا اس کا یہ روپ دیکھ چکی تھی، لیکن اپنے لیے کسی اور سے جھگڑتے ہوئے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ کیا وہ اتنا پوزیسو تھا؟ دل میں کسی خوش فہمی نے سر اٹھایا۔ اس نے بری طرح کاشف کو تھپڑوں سے سرخ کر دیا اور پھر اسے گھسیٹ کر یہاں سے باہر نکالا تھا۔ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ اس آفس میں رہتے ہوئے اگر تمہیں گندگی پھیلانی ہے تو تمہیں یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ دوبارہ مجھے یہاں نظر نہ آنا۔ اس کی دھاڑتی ہوئی آواز نے ہر ایک کے دلوں کو چھو لیا۔ اینی بھی اپنے ساکت قدموں کے ساتھ اس کے جارحانہ رویے کو دیکھ رہی تھی۔ سرخ چہرے نے اس کی سرخ رنگ نے اس کی وجاہت میں اضافہ کر دیا۔ کاشف سے نپٹ لینے کے بعد وہ واپس ہٹا اور اب وہ اس کی جانب متوجہ تھا، جو اپنے قدموں پر کھڑی بھی نہیں ہو پائی۔ اس نے چاہا تھا کہ وہ کبوتر کی طرح اپنی آنکھوں کو بند کر کے اس آنے والی موت سے خود کو چھپا لے، لیکن وہ اس کے جانب آ رہا تھا، بھرپور قدم اٹھاتے ہوئے، لمحہ لمحہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ وہ بس آنکھیں بند کیے کھڑی تھی جب اس نے اس شخص کی سخت گرفت کو اپنے بازو پر محسوس کیا، اور پھر اس نے کھینچتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ تم چلو یہاں سے، تم سے تو میں بعد میں نپٹ لوں گا۔ سب کے سامنے اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے وہ گویا اسے نکل جانے کے لیے بیتاب تھا، اور کسی کٹی شاخ کی طرح اس کے ساتھ کھینچی چلی جاتی۔ وہ اپنی دھڑکنوں کو قابو میں رکھے ہوئے تھی۔ اس کے حسین سراپے سے نظر چھڑاتے ہوئے اس نے دھکیل کر اسے گاڑی میں ڈال دیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ وہ بھلا کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کے سامنے اس لڑکی پر کوئی گندی نظر ڈالے؟ یہ اسے برداشت نہیں تھا، لیکن اسے یہ بھی برداشت نہیں تھا کہ وہ لڑکی اس کے علاوہ کسی اور کے لیے بناؤ سنگار کرے۔ چاہے وہ اس کی ضد میں ہی یہ سب کر کے آئی تھی، لیکن وہ اندر تک جھلس چکا تھا، اور اس جیلسی کو وہ اپنی زندگی میں تو کبھی محبت کا نام نہیں دے سکتا تھا۔ اس کے لیے وہ اس کے سر پر زبردستی مسلط ہونے والی لڑکی تھی، جسے اس کی باپ نے صرف اپنے مفاد کے لیے اس کے گلے میں ڈال دیا۔ وہ حسین تھی، اس بات سے کوئی انکار نہیں تھا، بااعتماد تھی، پڑھی لکھی تھی، لیکن پھر بھی یزدان عسکری کی ضد تھی کہ وہ اس کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے گا۔ دونوں طرف سے انا برابر تھی، اور اس انا کی جنگ میں کون جیت جانے والا تھا، اس بات کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ سلیمان صاحب گھر پر نہیں تھے۔ خواتین نے کسی عزیزہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئی تھیں۔ گھر میں کوئی نہیں تھا اور وہ اسے گھسیٹتے ہوئے گھر کے اندر لے جا رہا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں یزدان، چھوڑیں مجھے۔ آپ نے خود ہی مجھے سب کے سامنے کہا تھا کہ مجھے اس حلیے میں آفس نہیں آنا چاہیے، اور یزدان نے کھینچتے ہوئے اسے صوفے پر گرا دیا۔ تو اس پر جھکتے ہوئے وہ دھاڑ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور وہ کانپتے ہوئے سمٹ کر اس سے دور ہوئی۔ میری کوئی غلطی نہیں ہے یزدان، پلیز ریلیکس کریں۔ لیکن یزدان نے سختی سے اس کی گردن کو دبوچ لیا۔ غلطی ساری میری ہے، میری غلطی ہے کہ میں نکاح کے باوجود تمہاری آگ کو نہیں بجھا پایا۔ وہ ایک بار پھر وہی کر رہا تھا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، ایک بار پھر اس کی ذات کو تذلیل کا نشانہ بنا رہا تھا۔ یزدان سرگوشی سے کہتے ہوئے وہ دکھ سے اسے دیکھتی رہی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہاری جوانی کی آگ تمہیں اس طرح چین نہیں لینے دے گی، ورنہ تمہاری آگ کو بجھا کر تمہیں ٹھنڈا کر دیتا۔ اس کے الفاظ اس کی گرفت سے زیادہ تکلیف دہ تھے، اور یہ تکلیف وہ اپنی روح پر محسوس کر رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، کم سے کم لوگوں کو کھول کر تم نے اپنا وجود نہیں دکھایا، ابھی بھی کم سے کم کچھ تو میری عزت کا بھرم رکھا ہے۔ تم نے تو بعد میں، اب اس سے زیادہ نہیں بڑھنے دوں گا۔ اس بار وہ کھینچ کر اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ اس شخص کی گرم سانسوں پر وہ جھلس کر رہ گئی۔ دور ہٹیں یزدان، آپ پاگل ہو گئے۔ لڑکھڑاتے ہوئے وجود سے اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے اس نے خود کو سمیٹنا چاہا۔ وہ شخص اس پر حاوی ہو رہا تھا، بغیر اس کے خوف اور بغیر کسی کی بھی پرواہ کیے۔ یزدان نے جھکتے ہوئے اسے بازوں میں بھر لیا۔ وہ بس پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ خبردار، اگر تمہاری اونچی آواز نکلی تو سب کے سامنے تمہارا وہ تماشا بناؤں گا کہ آئینے میں خود کو دیکھنے سے بھی انکار کر دو گی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے
وہ اسے کمرے میں لے کر جا رہا تھا اور خود کو آزاد کروانے کے لیے وہ مسلسل پھڑپھڑا رہی تھی۔ کمرے میں لے جا کر اس نے اس نازک سی لڑکی کو بستر پر دھکیل دیا، دروازے کو لاک کر کے اب اس کی جانب بڑھا تھا، جبکہ جلدی سے اٹھ کر دور ہوتے ہوئے وہ بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ لگ گئی۔ آپ پاگل ہو چکے ہیں یزدان، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، وہ چیخی تھی، لیکن یزدان نے بڑی سختی اور جنون سے اس کے لبوں پر حملہ کر دیا۔ اپنے لبوں سے اس کے لبوں کی پیاس مٹاتے ہوئے وہ اسے باور کروا رہا تھا کہ آج جو کچھ اس نے کیا ہے اور جو کچھ کاشف نے کہا ہے وہ سراسر اس کی غلطی ہے۔ اس بار وہ معافی مانگنے کے لیے تیار تھی۔ آج کے بعد وہ کبھی کسی کے سامنے اس طرح نہیں جائے گی، لیکن اسے صرف اس وقت اس شخص سے فرار چاہیے تھی، اور اگر اسے چاہیے بھی تھا تو اس طرح نہیں چاہیے تھا جس طرح اسے اپنی دسترس میں لے رہا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ابل ابل کر اس کے رخساروں کو بھگو رہے تھے، لیکن مقابل کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جب تک کہ اس کی سانسیں نہیں اکھڑی تب تک اس پر جھکے ہوئے شخص نے اس پر رحم نہیں کھایا، اور پھر خود ہی اس پر رحم کھاتے ہوئے اس سے دور ہوا، اور وہ سرخ سیال اس کے لبوں پر ہلکا سا نمودار ہوا، جسے اپنے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے وہ مسلسل اس کی ہرنی جیسی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ نفرت اپنی جگہ، لیکن تم خوبصورت ہو اور میں ظالم نہیں ہوں۔ چند دن تم سے دور رہا صرف اس لیے کہ شاید تمہارا کوئی سٹینڈرڈ ہو، لیکن اب مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ دوری تمہارے لیے بھی وبال جان ہے۔ میں بات کرتے ہوئے اس کی انگلیاں اپنی شرٹ کے بٹنوں سے چھیڑخانی کر رہی تھیں۔ اپنی شرٹ کو اتار کر وہ اپنے کسرتی وجود کو اس کے سامنے عیاں کر چکا تھا۔ سرخ چہرے کے ساتھ اس نے خود کو رونے سے باز رکھا۔ آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اب یزدان چاہے مجھے طلاق دے دیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، چھوڑ دیں مجھے اگر میرے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتے، اور یہ اس کی دوسری بڑی غلطی تھی۔ اس نے سختی سے اس کے منہ پر اپنے ہاتھ کو جما دیا۔ آج تو تم نے اپنی زبان سے لفظ نکال لیے، لیکن آج کے بعد اگر تمہاری زبان سے لفظ نکلا تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری جان نکال کر تمہاری ہتھیلی پر رکھ دوں۔ اسے دونوں کندھوں سے تھام کر اپنے قریب کرتے ہوئے وہ گراتے ہوئے بولا، اور اس نے نرمی سے یزدان کے چہرے کو تھام لیا۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، لیکن آپ میرے قریب نہیں آئیں گے یزدان۔ وہ حسین ملتجی نظروں سے دیکھنے والی لڑکی پر اسے ذرا برابر رحم نہیں آیا تھا۔ اس کے دونوں بازوں کو اپنی گرفت میں لے کر وہ اس پر جھکا اور اس کی گردن میں اپنا منہ چھپا لیا۔ اس کی سخت گرفت پر وہ پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ اس کا لمس تکلیف دہ تھا، اس کی سانسیں جلا دینے والی تھیں، اور اس کی دھڑکنیں اس قدر خود میں سمٹتے ہوئے بیتاب ہو کر رہ گئی۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے سارے حق محبت سے اسے وصول کر لیتا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ ساری ضد کو بس پسے پش ڈال دیتا، وہ محبت سے اسے سمیٹ لیتا، ساری غلطی مقدر پر ڈال کر دو دلوں کو ایک دوسرے میں پیوست ہو کر دھڑکنے دیتا۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس پر حاوی ہوتا جا رہا تھا، اور اس کی ساری التجائیں دم توڑتی جا رہی تھیں۔ اس کے وجود کے ایک ایک ذرے پر قبضہ کرتے ہوئے وہ اسے باور کروا چکا تھا کہ وہ صرف یزدان عسکری کی ہے۔ یہ وہی شخص تھا جس نے اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات میں اسے دھکیلتے ہوئے خود سے دور کر دیا۔ تم ساری زندگی یزدان عسکری کے وجود کے لیے ترستی رہو گی۔ اس کے الفاظ بم کی طرح اس کے وجود پر پھٹے اور اس کے وجود کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور آج وہ شخص اپنے لفظوں سے مقرر گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے اپنے وجود نہیں سونپ رہا، بلکہ اس کے وجود کو حاصل کر کے صرف اپنی جیت کا جشن منا رہا ہے، صرف اسے دکھا رہا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ یزدان تھا، کسی نہ کسی سے ہار جانے والا، جو اپنے باپ کی عزت کے سامنے ہارا، اور پھر اس ہار کا سارا غصہ اس نازک سی لڑکی کے وجود پر نکال دیا۔ غصہ، انا، ضد اور شدت جس وقت ٹوٹی، اس وقت وہ حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا تھا، جو گھٹنوں پر سر رکھی بے تحاشا رو رہی تھی۔ اپنے بالوں کو مٹھی میں دبوچے وہ حیران سا سر جھکائے بیٹھا رہ گیا۔ اس نے کیا کر دیا؟ کیا ہمیشہ کی طرح غصہ اس پر اس قدر حاوی ہوا؟ اس کا ضمیر بار بار اسے ملامت کر رہا تھا، اور مارے شرمندگی کے سر اٹھانا بھی مشکل تھا۔ میری بات سنو، غلطی تمہاری تھی حریم، تمہیں اس طرح، اور حریم کے زناٹے دار تھپڑ نے اس کی بولتی بند کروا دی۔ پہلی بار کسی نے اس کے سامنے ہاتھ اٹھایا تھا،
اگر یہ کوئی اور ہوتا تو شاید اس ہاتھ کو وہ اب تک توڑ چکا ہوتا۔ سرخ چہرے اور سرخ آنکھوں کے ساتھ وہ حریم کو دیکھتا رہا۔ بھاڑ میں جائیں آپ اور آپ کی محبت اور آپ کی ساری ضد۔ یزدان عسکری، میں تھوکتی ہوں آپ جیسے شخص پر جسے عورتوں کی عزت کرنا نہیں آتی۔ وہ اس بار اسے آئینہ دکھا رہی تھی۔ حلق کے بل چیختے ہوئے وہ اس کے لیے شرمندگی کا باعث تھی۔ اس کی نظریں جا بجا اس کی سفید گردن پر ٹکی ہوئی تھیں جس پر سرخ نشان تھے، گویا اسے شرمندہ کر دینے کے لیے کافی تھے۔ اس کے لبوں پر ہلکا سا کٹ، بکھرے ہوئے بال اور رونے کی وجہ سے سرخ آنکھیں، کپ کپاتا ہوا وجود، اور یہ جیت نہیں تھی۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ یہ یزدان عسکری کی ہار تھی، وہ ہار جسے اس نے خود اپنے مقدر میں لکھ دیا، ایسی ہار جس کا تذکرہ وہ صرف اپنے ضمیر سے کر سکتا تھا، اور بدلے میں پچھتاوے کے علاوہ اس سے کچھ نہیں ملتا۔ وہ بےتاب ہو کر آگے بڑھا۔ میری بات سنو، اور حریم نے اس کے سینے پر بازو جماتے ہوئے اسے پوری شدت سے دور دھکیل دیا۔ لڑکھڑا کر وہ صرف چند قدم ہی دور ہوا۔ آج کے بعد آپ کی اور میری راہیں جدا ہیں۔ جتنا خاموش رہنا تھا رہ لیا میں نے، اس حویلی میں رہ کر جو کچھ دیکھنا تھا دیکھ لیا۔ میں بھی کوئی مری نہیں جا رہی تھی آپ کو پانے کے لیے یزدان عسکری صاحب۔ یہ شادی میرے لیے بھی صرف ایک ڈیل تھی، جو ڈیل آپ کے والد محترم کی جانب سے کی گئی۔ اس دن اس نے اس شخص کی ساری محبت کو پسے پش ڈال دیا۔ اس کے سامنے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ کبھی اس کے لیے پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے محبت کو کسی کونے میں تھپکتے ہوئے سلا دیا اور عزت نفس کا ہاتھ تھام کر کھڑی ہو گئی۔ وہ چپ چاپ پلٹتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ کمرے سے باہر جانے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں تھا۔ وہ اس گھر سے نکل گیا۔ کچھ دیر وہ خود کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، کچھ دیر وہ ضمیر کی ملامت کو سننا چاہتا تھا، کچھ دیر وہ پچھتاوے کے نام کرنا چاہتا تھا، تاکہ یزدان عسکری کو اندازہ ہو کہ ہار جانا کتنا اذیتناک ہو سکتا ہے۔ آخر وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ اپنی بیوی سے اس کا مان چھین لیا۔ ہمیشہ کی طرح رات گئے وہ واپس پلٹا۔ بھوک غائب تھی اور وہ اس کے کمرے میں نہیں تھی۔ یہ اس کے لیے حیرت کا دوسرا بڑا جھٹکا تھا۔ فوراً پلٹتے ہوئے وہ دوسرے کمرے میں گیا جہاں وہ شادی سے پہلے رہا کرتی، اور وہ کمرہ بھی لاک تھا۔ لاک باہر سے تھا، اس لیے اندر کسی کے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے گھوم کر پوری حویلی کو دیکھا، اور پھر کچن میں اسے برتن سمیٹتی ہوئی ملازمہ نظر آئی۔ وہ بےتاب ہو کر اس کی جانب بڑھا۔ کیا تم جانتی ہو کہ حریم بی بی کہاں ہے؟ ملازمہ پلٹی تو اس کی آنکھوں میں بھی کچھ عجیب سی حیرانگی تھی۔ وہ پہلی مرتبہ حریم کا نام لے کر کسی سے اس کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ کیا تم نے سنا نہیں میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ حریم کہاں ہے؟ وہ شدت سے دھارا۔ وہ حریم بی بی صاحب جی، وہ ملازمہ ذرا سا لڑکھڑائی۔ اس کی تیز آواز پر اس کی ماں کمرے سے باہر نکلی۔ یزدان، وہ پلٹا۔ مما کہاں ہے حریم؟ اپنے بیٹے کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے ہمدردی ذرا بھی اچھی نہیں لگی نے۔ کوئی نیا ڈرامہ کر کے یہاں سے چلی گئی ہے اپنی ماں کے ساتھ۔ میں اس بارے میں نہیں جانتی۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے منہ کے زاویے بگاڑے۔ کیا مطلب کہاں چلی گئی ہے؟ اور چچی جان بھی ساتھ چلی گئی ہیں؟ وہ مزید بے قرار ہوا تھا۔ اسے شرمندگی تھی، وہ معافی مانگ لیتا اور سارا معاملہ سلجھ جاتا، لیکن اس لڑکی کا یوں چلے جانا، وہ کسی کو کچھ نہیں بتا کر گئی تھی، بس اسے لگا صرف اس کی ماں کے علاوہ وہ اس کے دکھ کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، اور اس موقع پر بھی اس کی ماں اس کے ساتھ کھڑی رہی۔ وہ حسین رشتہ جو ہمیں ہر کمزور لمحے میں چاہیے ہوتا ہے اسے میسر تھا، اور وہ اس پہ شکر گزار تھی۔ اس شخص کی ضد اور جنون نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اب مزید اپنی ذات کی تذلیل برداشت کرے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس شخص کے سر پر مسلط رہ کر اپنی عزت کو مزید کام دے کر، اس نے جو قدم اٹھایا تھا اس کے بعد وہ اس کے ساتھ رہ کر اپنی ذات کو ریزہ ریزہ نہیں کر سکتی تھی، اور یہ پہلی مرتبہ تھا جب اس نے اپنے لیے قدم اٹھایا۔ بے چینی اس پر شدت سے حملہ آور ہوئی، اور وہ پوری رات اس نے بالکنی میں کھڑے رہ کر گزار دی تھی۔ سگریٹ پر سگریٹ پھونکتے ہوئے وہ اپنے اندر کی وحشت کو کم کرنا چاہتا تھا۔ آخر کس طرح وہ درندگی پر اتر آیا، آخر کس طرح اس کی التجاؤں کو رد کرتے ہوئے اس نے اس کے نازک وجود کو رون ڈالا۔ اس کا کوئی قصور نہیں تھا، سارا قصور سلیمان عسکری کا تھا، جنہوں نے اسے پریشرائز کیا کہ وہ ان کی بھتیجی سے نکاح کرے۔ حالانکہ ہو سکتا تھا کہ اس حسین شکل و صورت والی لڑکی کو وہ کبھی ٹھکرائے نہ پاتا، اس پر حاوی رہا،
इस रोज भी जिस रोज वो दुल्हन बनकर इसके सामने अपने हुस्न के जलवे बखेरे बैठी थी, इस रोज भी जिस रोज बड़ी नरम निगाहों से इसने यजदान अस्करी के चेहरे को देखा और यजदान ने सख्ती से इसे ठुकराते हुए झटक दिया था। उसे लगता था कि वो इसे डिजर्व नहीं करती, हालांकि हकीकत ये थी कि मिजाज लड़की को डिजर्व नहीं करता था। हमेशा इसे नीचे दिखाने के लिए वो इस पर हावी तो रहा, लेकिन अब जब इसकी जिंदगी से निकल गई थी, इसे छोड़कर चली गई, तो अजियत ज्यादा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तो जश्न मनाना चाहिए था इसे, लेकिन अपनी आंखों से वो बस अपने टूटे वजूद को देखता रह गया। अपनी माँ को लेकर वो अपने बाबा के फ्लैट में शिफ्ट हो गई। अगर बगावत के लिए कदम उठा ही लिया था तो अब इसे अपने लिए स्टैंड लेना था, हिम्मत दिखानी थी। और इसे शाम सुलेमान अस्करी इनके घर पर मौजूद थे। ये क्या बचपना है, चंद वही नर्म अंदाज है जिससे वो बात करते हुए इसका सर झुका देते। नहीं तायाबा, कोई बचपना नहीं है, बल्कि समझदारी है, और अब मैं इसी समझदारी से काम लूंगी। वो इत्मीनान से इनके सामने बैठी रही। इसके अंदाज पर वो हैरान रह गए। जो इनके सामने हमेशा सर झुकाए बैठी रहती, आज इनके सामने जुबान चला रही थी। बहुत बड़ी गलती कर रही हो यजदान, सर फिरा सा आदमी है। अपने घर से निकल जाना समझदारी नहीं होती बच्चे। ताई तो यूं खामोश बैठी रही जैसे कि वो चाहते ना हो कि वो लौट कर इस घर जाए। वो नहीं जानती थी कि इनके बेटे ने इन्हें क्या समझाया, इन्होंने क्या समझा, वो किस मकसद के लिए अब इनके इसके दरवाजे पर थे। लेकिन इसे हिम्मत दिखानी थी, हिम्मत से पीछे नहीं हटना था। अस्करी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की इतनी ही वारिस हों जितने ये यजदान अस्करी वारिस हैं, और अब इसे भी जाकर बावर करवा दें तायाबू के इसने किसी ऐरे गैरे की बेटी से शादी नहीं की, बल्कि रहमान अस्करी की बेटी से शादी की है। बाबा के हिस्से के बिजनेस को अलहदा कर दें, मैं अपने मामलात खुद हैंडल करूंगी। इसकी माँ खामोश बैठी रही। ताया के चेहरे की रंगत वगैरह उड़ी हुई थी। तुम जानती हो क्या कह रही हो, यकीनन पागल हो चुकी हो तुम। और वो हल्का सा मुस्कुराते हुए उठ खड़ी हुई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपका बेटा कागजात के साथ अलहदगी के कागजात भी मेरे हाथ में थमा दे। वो इनकी नजरों की वार्निंग को समझ रही थी, सो इस आखिरी खौफ को भी अपने हाथों से खत्म कर दिया। वो पागल हो चुकी है, ऐसा कैसे कर सकती है। वो सारी जिंदगी हम दोनों भाइयों ने मिलकर इसे हैंडल किया, और अब वो दरार डाल रही है। वो किसी सूरत भी अपने गुस्से पर काबू नहीं पा रहे थे। ये इसका हक बनता है बाबा, सब कुछ इसके हवाले कर देना चाहिए। सर झुकाकर हार मान लेता हूँ, शख्स इसका बेटा नहीं था। तुम भी पागल हो चुके हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सर झटकते हुए वो इसे बुरी तरह डांट कर वहां से चले गए थे। अगले चंद दिनों तक इसने खुद ब खुद सारे कागजात बनवा लिए थे। अगर इसकी खुशी इसी में थी तो इसी में ही वो इस रोज वो खुद इसके दरवाजे पर गया। क्या एक नई शुरुआत नहीं हो सकती। हरीम सीने पर बाजू बांधे वो इसके सामने खड़ा था, जबकि वो कहीं जाने के लिए तैयार थी। अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाकर इसने दुपट्टा उठाकर कंधे पर रख लिया। गुंजाइश बाकी नहीं रही। अस्करी साहब, मुझे लगता है कि आप पर बहुत सितम हो चुका है। आपको अपनी मर्जी की जिंदगी जीने का हक दे देना चाहिए। और वो तासुफ से इसे देखता रहा और वो इसे वहीं छोड़कर वहां से चली गई थी। इसने देर तक शाइस्ता बेगम से बात की, लेकिन इन्होंने साफ कह दिया था कि वो अब अपनी बेटी के खिलाफ जाकर कुछ नहीं करेंगे। जैसा वो चाहे, और इसे देखने के बाद न जाने क्यों बेकरारी थी। वो जिसके सारे काम अपने हाथों से किया करती थी, कमरे में एक साथ रहते हुए हल्की फुल्की नोकझोंक, न जाने क्यों बेकरारी हद से ज्यादा थी। वो भी इस वक्त जब वो अपने हाथों से सब कुछ खत्म कर चुका था। इस रोज इसे कागजात वसूल करने के लिए वो खुद ऑफिस में आई। हमेशा की तरह वो ऑफिस में बिजी था। एक नर्म मुस्कुराहट से इसने उरुषा को गले लगाया। चाहे इनकी जान पहचान ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो अपनी मुखलिसी की वजह से हमारे दिल में घर कर जाते हैं, और अनुषा का शुमार भी इन्हीं लोगों में से होता था। टिक टिक करती हील के साथ अपनी इसकी जानिब बढ़ी और इसे देखकर हल्का सा मुस्कुराई। इस रोज के बाद तो तुम गायब भी हो गई थी, यकीनन सर ने तुम्हें निकाल दिया होगा। इसे मुकम्मल नजरअंदाज किए हुए वो अंदर जाने लगी जब एनी ने रास्ता रोक लिया था। बगैर इजाजत के अंदर जाना मना है, इतने तो मैनर्स होने चाहिए तुम्हें, और वैसे भी सर से पहले तुम्हें मुझसे मुखातिब होना पड़ेगा। गर्दन को एक जानिब झुकाकर
वो डायरेक्ट इसकी आंखों में देख रही थी और इसका बस नहीं चला कि एक उल्टा हाथ घुमाकर इस लड़की के चेहरे को सुर्ख कर दे। अंदर जाकर बताओ अपने सर को बाहर, हरीम आई है। बड़े इत्मीनान के साथ अपने सीने पर बाजू लपेटते हुए इसने एनी की आंखों में देखा और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। हरीम आई है ताकि वो दौड़ते हुए बाहर चले आए और तुम्हें जलील करके ऑफिस से निकाल दें। और इसने हाथ उठाकर इसे खामोश कर दिया था। आज वो हरीम नहीं थी जो लोगों की बातों पर सर झुकाकर खामोश हो जाती थी कि इसके साथ जिद लगाना महंगा पड़ सकता है। जाओ जाकर यजदान अस्करी को बताओ कि मिसेस हरीम यजदान आई है और एनी के साथ साथ इर्द गिर्द मौजूद सब लोगों का मुंह खुलेगा खुला रह गया। एनी हैरत से इसकी जाने बढ़ी थी, लेकिन इसके संजीदा तासुरात देखकर टिक नहीं पाई। कुछ ही देर के बाद वो बेकरार सा इसे बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। बगैर किसी की परवाह किए इसे हाथ से पकड़कर अपने ऑफिस में लेकर गया था। इसे सारे कागजात इसके हवाले कर दिए थे। सारे कागजात समेट कर वो मुबहम सा मुस्कुराई। आज के बाद ये मगरूरी भी खत्म हो गई कि आपने यानी यजदान अस्करी ने मुझे थाम रखा है। आज के बाद मैं अपने कदमों पर खुद खड़ी हो जाऊंगी। अस्करी साहब, और वो बेकरारी सी इसके हसीन चेहरे को देखता हुआ इसके जाने बढ़ा। ऐसा नहीं हो सकता कि कदम से कदम मिलाकर खड़े हो जाएं। इसने कुछ इस लहजे में कहा था कि वो हैरान होकर इसकी जानिब देखती रह गई। आंखें जरा सी नम हुई, लेकिन इसने खुद को नॉर्मल कर लिया। अभी इस शख्स के सामने इतना कमजोर नहीं पड़ना। बलाएं जरा अपनी सेक्रेटरी को। और कुछ ही देर के बाद एनी इनके सामने खड़ी थी। इसका अंदाज अभी भी अजीब सा था, जैसे वो यकीन न कर पा रही हो कि ये झूठ था या सच। चेयर घुमाकर इसने डायरेक्ट एनी की आंखों में देखा। आज के बाद जरूरत से ज्यादा मुझे इस ऑफिस में नजर नहीं आना। यजदान हैरान और परेशान सा खड़ा रहा। एनी के चेहरे की रंगत सुर्ख थी। मेरे हस्बैंड इर्द गिर्द अगर मैं दिलाने की कोशिश की तो मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। और मुकाबिल के लबों को हल्की सी मुस्कुराहट छूकर गुजर गई। एनी को इसने भेज दिया था। वो बेकरार होकर इसके जाने बढ़ा और इसके दोनों हाथों को पकड़ लिया। यानी तुम ये कबूल करती हो कि मैं तुम पर हक रखता हूँ। वो अब इसके कदमों में बैठा था। मैं ये नहीं कहता कि आज मेरे पास आ जाओ, लेकिन जब भी पलटना जरूरी समझो तो सबसे पहले मेरा इंतखाब करना। और वो उठकर वहां से चली गई। ये इसकी जिंदगी की कुछ मुश्किल मसाइल थे और इसे हर हाल में मैंने सुलझाना था। सबसे पहले इसने बाबा के हिस्से को जाया नहीं होने देना था। आए रोज मीटिंग करके बाबा के चंद वफादारों के साथ मिलकर वो अपने पैरों पर खड़ी होने के काबिल हो चुकी थी। इन 3 माह के अंदर अंदर वो भूल चुकी थी कि इसकी जात क्या है, वो खुद क्या है, हत्ता कि अपने पेट में पलती हुई इस नन्ही जान को भी फरामोश कर गई, जिसे मिलने की खुशी भी वो नहीं मना पाई। जिस रोज इसे मालूम हुआ था कि वो माँ बनने वाली है, शाइस्ता बेगम के सामने, वरना जाने कितनी देर सर झुकाकर रोती रही। अम्मी, इस रिश्ते ने मुझे सिर्फ अजियत दी है और अब इसकी निशानी को संभालना तकलीफ दे है। और शाइस्ता बेगम ने तड़पते हुए इससे अपने साथ लगा लिया था। ये तो खुदा की रहमत है मेरी जान, ऐसे ना कहो, और इसे खुदा की तरफ से अपने सब्र का फल समझो। बस सुकून से इसके सीने पर सर रखे वो आंखें बंद किए लेटी रही। इस रोज इसे जीने का एक नया मकसद मिल चुका था। इसकी औलाद यजदान अस्करी की मोहब्बत की निशानी, वो मोहब्बत है जिसे पसे पुश डालकर इसे नजरें चुराती फिर रही थी। इस शाम वो सीधा इसके कमरे में चला आया। शायद शाइस्ता बेगम ने इसे ये खुशखबरी सुनाई थी और इसकी आंखों की चमक बता रही थी कि ये वजूद इसके लिए कितनी हैसियत रखता है। इसे अंदाजा था कि वो जल्दबाजी में इसकी अना तोड़ बैठा, लेकिन इसके बाद अपनी अना को 100 बार तोड़कर इसके सामने झुका। इसे नरमी से थाम कर इसने अपने करीब कर लिया। छोड़ दो ये इज्जत मेरे साथ, आओ मेरी दुनिया में, वो तुम्हारे बगैर जरा भी हसीन नहीं है। ये वो अल्फाज थे जिन्हें सुनने के लिए वो तरस गई थी। मुकाबिल नरमी से इसके वजूद को महसूस कर रहा था। इसके माथे पर लब रखते हुए इस एहसास को मोतबर कर रहा था जो इसकी जिंदगी में सराहियत कर गया। मुझे मेरे बच्चे के साथ जीने दें यजदान, मेरे ख्याल में यही हमारे हक में बेहतर है। और इससे कमर से थाम कर अपने करीब करते हुए गोया इसने अपने दिल के साथ जोड़कर इसे मकफल कर दिया। इतनी सजा काफी है यजदान की जान,
تنہائی رات بھر مجھے کھانے کے لیے دوڑتی ہے، دن بے کیف سے گزر رہے ہیں اور ضمیر کسی بوجھ میں مبتلا ہے۔ بس کرو، جانے دو۔ اور وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس شخص کے لیے آسان تھا جانے دینا، لیکن شاید ان کے لیے نہیں۔ اس کے بعد وہ جانے کتنی مرتبہ اس کے دروازے پر آیا اور ہر مرتبہ اسے ہار تھما دی گئی۔ اس کی ماں یہ چاہتی تھی کہ وہ یہ رشتہ ختم کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے، لیکن اس کی زندگی تو اسے معصوم آنکھوں والی لڑکی کی آنکھوں میں سمٹ گئی۔ عسکری گروپ آف انڈسٹری کے اس حصے کا نام بدل کر اس نے اپنے بابا کے نام پر رکھ لیا۔ یہ سب کچھ اس کا تھا، اسے وہ محنت سے چلا سکتی تھی۔ یہ سچ تھا کہ اس کے بغیر اس کی زندگی بے مقصد ہو کر رہ گئی۔ رومانہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے سر اٹھا کر ان کے چہرے کو دیکھا، ہلکا سا مسکرا کر دوبارہ اپنی نظروں کو لیپ ٹاپ کی اسکرین پر مرکوز کر لیا۔ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ بس کرو، کب تک سوگ مناتے رہو گے؟ میں نے آپا سے بات کر لی ہے کومل کے رشتے کے لیے۔ اس نے حیران ہو کر اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ جیسے سچ میں سمجھ نہیں پایا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم کو عمل سے نکاح کر لو، اور وہ حیران و پریشان بیٹھا رہ گیا۔ یہ جاننے کے باوجود کہ میں شادی شدہ ہوں، آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں دوسری بیوی اس گھر میں لے کر آؤں؟ اور رومانہ بیگم نے عجیب نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ وہ کبھی تمہارے پاس نہیں ٹکے گی۔ اگر اس کی نظر میں ہمارے احسانوں کی کوئی قدر ہوتی تو اس وقت تک آ چکی ہوتی۔ فضول کے ناز نخرے دکھا رہی ہے۔ یہ وہ غصہ تھا جو نہ صرف رومانہ بیگم نے خود اختیار کیا، بلکہ یہ اپنے بیٹے کی رگوں میں بھی انڈیل دیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اسے اپنے قابل نہیں سمجھتا تھا، ورنہ اس جیسی باحیا، معصوم اور پاکیزہ لڑکی جس کی ذہانت کے سارے راز اس کے سامنے کھلتے جا رہے تھے، اس سے اچھا ہم سفر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب میٹنگز کے دوران وہ جس اعتماد سے اسے بات کرتے ہوئے دیکھتا، بس ناز سے دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرا دیتا، اور وہ اسے جیت پر لے جانا چاہتا تھا، جیت کا آخری مقام جہاں وہ خود کو ثابت کر دے۔ اور تب بھی اس نے التجا کی تھی کہ وہ اس کی پشت پر کھڑا رہے۔ ہاں، جلد بازی میں اس نے غلطیاں کی، اور اس کی غلطیاں ناقابل فراموش نہیں تھیں، لیکن پھر بھی صبح کا بھولا اگر شام کو گھر واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ میں نہ صرف کسی کا شوہر ہوں بلکہ کسی کا باپ بھی بننے والا ہوں ماما، لہٰذا آج کے بعد ایسی باتوں سے پرہیز کیا کریں۔ نرمی سے انہیں سمجھا کر ان کے ہاتھوں پر لب رکھ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا، اور اس انکشاف پر رومانہ بیگم وہیں بیٹھی رہ گئی۔ چاہے وہ خود کو جتنا ماڈرن اور پتھر دل بنا لیتی، لیکن یہ ایسی خوشی ہوتی ہے جو ایک ماں کو اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے، اور ان کے بیٹے کی اس خوشی نے بھی انہیں جیسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس شام رومانہ بیگم کے ساتھ وہ ان کے گھر پر گیا۔ سلیمان صاحب بھی ساتھ ہی تھے۔ رومانہ بیگم نے نہ سے مٹھائیاں پیک کروا لیں بلکہ بہت سارے تحائف بھی لے لیے۔ شاید پہلی دفعہ تائی سے اتنی عزت اور مقام ملنے جا رہا تھا۔ وہ باہر بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ اس کی یہ عادت بھی قابل ستائش تھی کہ وہ چھوٹوں کی لڑائی جھگڑے اور جنون نفرتوں میں بڑوں کو نہیں گھسیٹتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آج بھی تایا اور تائی کے خوب آؤ بھگت کرتی۔ وہ کچن میں داخل ہوئی تو وہ اس کے پیچھے چلا آیا۔ بھرے بھرے وجود کے ساتھ وہ دلکش لگ رہی تھی۔ ملازمہ باہر سامان رکھنے گئی اور اس کے قریب آ کر اس نے نرمی سے اسے کندھوں سے تھام کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ مما چاہتی ہیں کہ کومل سے شادی کر لوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ اس کے ساتھ چھیڑخانی کرتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ اسے بہکا رہا تھا۔ کر لیں میری بلا سے، آپ جانتے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عسکری صاحب وہ سر جھکائے اپنے کام میں مشغول رہی۔ سچی بات کرو محترمہ، اگر دل کے سارے اختیارات اور میرے وجود پر قبضہ کسی اور کو دینا ہے تو میری جانب دیکھ کر کہو۔ اس کے ساتھ اس نے رخ اپنی جانب موڑ دیا، اور اس کی نم آنکھوں پر باری باری لب رکھتے وہ معتبر کرنے کے لیے اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا، اور وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کومل تو کیا، اگر کسی کے بارے میں سوچنے کی بھی کوشش کی تو آپ کی آنکھیں نکال کر آپ کی ہتھیلی پر رکھ دوں گی عسکری صاحب۔ رحمان گروپ کو چلانے والی وہ آنے والی وقت کی کامیاب بزنس وومن اپنے شوہر کو دھمکی سے نواز رہی تھی، وہ بھی ایسی معصوم دھمکی جس نے بے ساختہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ پھر چھوڑ دو سارا غصہ، ساری ضد، مان جاؤ میرے ساتھ آنے کے لیے تاکہ میری بےتابی کو قرار آ جائے۔ اور وہ ہلکا سا مسکرا کر پلٹے تاکہ اگلی بار آپ اپنی وحشت اور جنون میں میری اور میرے بچے کی جان، اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی وہ پوری شدت سے
اس کے لمحوں پر جھکا اس کی دھڑکنوں کو تیز کر گیا۔ اس کے لبوں سے اپنے لبوں کو جوڑ کر وہ اس کی سانسوں کو پی رہا تھا اور پھر اشتکی سے اسے چھوڑ کر اس کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ خبردار، آج کے بعد تم ایسی کوئی بات نہیں کرو گی۔ تم اور یہ آنے والا بچہ مجھے کس قدر عزیز ہے یہ تم جانتی ہو، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر کبھی تم دونوں کے لیے جان دینے کی باری آئے تو یزدان عسکری کو کبھی ہارتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ اس کی بے قرار آنکھوں کو دیکھ کر وہ سر جھکا گئی، چہرے کے سرخ رنگ برنگی ہوئی، دھڑکن تیز، سانسیں۔ ملازمہ کچن میں داخل ہوئی۔ تب تک وہ وہاں سے جا چکا تھا، لیکن اپنا خمار اس کی نس نس میں چھوڑ کر گیا۔ اس روز ساری ضد کو پسے پش رکھتے ہوئے وہ تایا اور تائی کے ساتھ واپس چلی گئی۔ شائستہ بیگم بھی ساتھ ہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ حویلی میں اس کے واپس آنے کی خوشی میں ساری حویلی کو روشنیوں سے سجا دے، سارے جہاں کے رنگوں کو اس کے راستوں میں بچھا دیتا۔ اگلے دن حویلی میں ایک شاندار پارٹی رکھی گئی۔ وہ ایک عرصے کے بعد اپنے کمرے میں داخل ہوئی تھی، وہی مانوس سی خوشبو، اور نہ جانے کتنی سوچوں نے اسے گھیر کر پریشان کر دیا۔ پیچھے سے آ کر اس سے حق کرتے ہوئے یزدان نے بازوں سے پکڑ کر اسے گھما کر اپنے سامنے کر لیا اور پھر اپنے بازوں پر گراتے ہوئے ہلکا سے اس کی جانب جھکا۔ دل چاہ رہا ہے کہ سارے جہاں کو خبر دوں کہ میرا پیا گھر آیا۔ اس کی آنکھوں سے محبت چھلکتی جا رہی تھی۔ جائیں پھر سارے جہاں کو خبر کر کے آئیں کہ میں بھی تو دیکھوں اس جہاں کی خوشبو آپ کی خوشبو خوشی سے زیادہ بڑی ہوگی۔ اور اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے وہ اپنے سینے پر گرا چکا تھا۔ میں نہیں جانتا اس جہاں کی خوشی بڑی ہوگی یا نہیں، لیکن محبت میری بڑی ہے۔ اور وہ پلٹتے ہوئے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا میں اسے اچانک آ جانے والی محبت کی وجہ جان سکتی ہوں عسکری صاحب؟ اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے یزدان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو سنوارنا شروع کر دیا۔ بالکل جان سکتی ہو، تمہارا حق ہے۔ وہ اب اس کے قریب آ کر اس کی دھڑکنوں پر چھایا جا رہا تھا۔ مجھے تمہاری آنکھوں سے محبت ہوئی اس وقت جب میں نے ان میں پاکیزگی دیکھی، جب میں نے ان میں اپنی ہار کے باوجود اپنے لیے عزت دیکھی۔ مجھے لبوں سے محبت ہوئی تب جب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ لب میرے نام کو تمہارے نام کے ساتھ دہرانا پسند کرتے ہیں۔ اور مجھے اس دل سے محبت ہوئی، وہ اب انگلی اس کے دل کے مقام پر رکھے ہوئے تھا، جب میں نے جانا کہ اس دل سے زیادہ یزدان عسکری کو کوئی چاہ نہیں سکتا۔ تب اور وہ مسکراتے ہوئے سر جھکا گئی، اس وعدے کے ساتھ کہ اس محبت کا آغاز کریں کہ آج کے بعد محبت کبھی پھیکی نہیں پڑے گی۔ اور وہ اس کی گردن سے منہ اٹھاتے ہوئے اسے دیکھتا رہ گیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ محبت پھیکی پڑ سکتی ہے، جس محبت کو ہر روز میں رنگوں سے سیراب کرتا ہوں، جس کی بنیادوں کو میں اپنے خوابوں سے سجا رہا ہوں، اپنے تمہارے اور ہمارے بچے کے لیے؟ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ بس یقین کر لے، آنکھیں بند کر کے اس شخص پر یقین کر لے جو چاہتا تھا کہ وہ محبت کرنا سیکھ جائے، جو اسے ایک بار پھر محبت کی اس حسین راستے پر لے کر نکل آیا تھا، جن کا شمار صرف دیوانوں کی محفلوں میں ہوا کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی دھڑکنوں پر چھایا جا رہا تھا، اسے اپنے بازوں میں بکھیر کر اس کی محبتوں سے متعارف ہوتے ہوئے اور آنکھیں بند کرتی وہ اس شخص کی محبت کو تسلیم کر رہی تھی، جس کے لیے ساری قدورتوں کو اپنے ذہن میں اپنے دل سے نکال کر اس نے اس راستے پر چلنے کا فیصلہ کر لیا تھا جو راستہ اس کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ اگلی شام کی پارٹی اس قدر شاندار تھی کہ وہ اس حسین شام کا حصہ لگ رہی تھی۔ آفس کے تمام ورکرز بھی انوائٹ تھے۔ یہ ایک شاندار پارٹی تھی جو صرف مسٹر اینڈ مسز عسکری کے لیے رکھی گئی۔ ایک جیسی ڈریسنگ کے ساتھ وہ دونوں حسین لگ رہے تھے۔ چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی اینی کچھ شرمندہ سی تھی، جیسے اس محفل میں وہ مضطرب ہو، لیکن آگے بڑھ کر وہ کھلے دل سے اس سے ملی۔ انوشا بھی وہاں موجود تھی۔ وہ تو سب لوگ اس کی حیثیت کو بہت اچھی طرح جان چکے تھے۔ وہ کون تھی، اس کا رتبہ کیا تھا اور یزدان عسکری کی زندگی میں اس کی حیثیت کیا تھی، ان ساری باتوں سے وہ بہت اچھی طرح واقف تھی۔ سب لوگوں سے پھول اور تحائف وصول کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے، ایک دوسرے پر چھائے جا رہے تھے۔ شائستہ بیگم اپنی بیٹی کے فیصلے اور اس کی زندگی کے بدلتے ہوئے رنگوں پر صرف خدا کی شکر گزار تھی۔ ایک ماں کو کیا چاہیے ہوتا ہے اپنی بیٹی کے لیے؟ اگر اس کی اولاد خوش اور مطمئن ہو تو وہ خود بخود خوش ہو جاتی ہے۔ شام کے اختتام کے ساتھ ان کی زندگی کے اس خوبصورت باب کا آغاز ہوا، جس کے ہر پنے پر صرف محبت لکھی گئی تھی، جس کی ہر سطر میں صرف عشق نمایاں تھا، جسے سچائی سے لکھا گیا۔ اور اب آنکھیں بند کر کے پروردگار پر کامل یقین کے ساتھ انہیں اس راستے پر نکلنا تھا جس کی منزل بہت خوبصورت تھی۔ چند ماہ بعد ہسپتال کے کوریڈور کے سامنے وہ بے تابی سے ٹہل رہا تھا۔
اندر سے آنے والی چیخو پکار اب تھم چکی تھی، لیکن اس کے چہرے کا اضطراب ویسے ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر باہر آئی اور وہ بےتاب ہو کر ان کی جانب بڑھا۔ ڈاکٹر صاحب، سب کچھ ٹھیک ہے؟ میری مسز کیسی ہیں؟ اس نے بےتاب ہو کر سب سے پہلے اپنی بیوی کے متعلق پوچھا اور ڈاکٹر نازش ہلکا سا مسکرا دی۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، ہم کچھ ہی دیر تک انہیں وارڈ میں شفٹ کر دیں گے، اور ایک حسین مسکراہٹ اس کے چہرے پر سمٹ آئی۔ سلیمان صاحب بے تحاشا خوش تھے، دونوں خواتین تو صدقے واری جا رہی تھی۔ رومانہ بیگم کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا ہو چکا تھا، اور ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ وہ ان کا دل جیتتے ہوئے انہیں باور کروا رہی تھی کہ ان کے بیٹے کے لیے اس سے اچھے انتخاب کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ روئی کی گولی جیسے اس وجود کو اپنے ہاتھ میں لے کر وہ نہ جانے کتنی دیر نم آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا۔ شکل و صورت میں وہ بالکل اپنی ماں باپ کا انتظار تھا۔ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے اس نے نم آنکھوں سے اپنی مسکراتی ہوئی بیوی کو دیکھا۔ تمہاری طرح بے حد بے تحاشا ہنسی، اور حریم نے مسکراتے ہوئے نرمی سے آنکھیں بند کر کے اسے اطمینان دلایا۔ جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ اس کا شکریہ ادا کر رہا تھا، جس نے اسے زندگی کی سب سے بڑی خوشی سے نواز کر ساری محرومیوں کو ختم کر دیا۔ میں اس کا نام حورب رکھوں گا، حورب عسکری۔ کیا تمہیں یہ نام پیارا لگا؟ نہ جانے کیوں اپنی بیٹی کو دیکھ کر وہ بار بار ایموشنل ہوئے جا رہا تھا۔ بہت پیارا نام ہے، بس اس کے نیک نصیب کی دعا کرے۔ اسے نرمی سے اپنا ہاتھ یزدان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ جانے کیا تم یہ چاہو گی کہ یزدان جیسا شوہر اس کی زندگی میں آئے؟ وہ نہ جانے کس بات سے خوفزدہ تھا۔ اس نے نرمی سے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں چاہوں گی کہ میری بیٹی کے نصیب میں ایک ایسا ہی شخص ہو جیسا شخص خدا نے میرے نصیب میں لکھا ہے۔ آپ بہت اچھے ہیں، آپ سے اچھا کوئی ہو ہی نہیں سکتا یزدان۔ وہ بھی نم آنکھوں سے مسکرا دی، اور یزدان نے جھکتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھ کر اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹھکا دیا تھا۔ ایک دوسرے کے سانسوں کو پیتے ہوئے وہ اندر کی ساری بے چینی اور وحشت کو کم کر رہے تھے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ آج پروردگار نے انہیں کامل کر دیا۔ آج انہیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر پروردگار نے ان کی حسین راہیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دی تھی۔ کبھی کبھی ہم انام میں لپٹ کر وہ غلطیاں کر جاتے ہیں جو ہمارے لیے وبال جان بن جاتی ہیں، اور کبھی کبھی اپنے پارٹنر کی کوئی غلطی ہم اپنے سر پر چڑھا کر خود کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے وہ سب کرتے ہیں جو ہمیں مزید کمزور سے کمزور بنا دیتا ہے۔ حالانکہ محبت انسان کو طاقتور بناتی ہے، نہ کہ کمزور۔ ان ساری آزمائشوں میں مبتلا ہو کر اگر جینا آ جائے، اس سے بہادری کہا جاتا ہے۔ امید ہے ہماری آج کی سٹوری آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر سٹوری پسند آئی ہو تو اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔